کے لیے التماس گزار ہوں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا پیر کرم اللہ الہی المعروف دلبر سائیں اب آپ کا نعرہ اور جذبہ بتائے گا کہ آپ خطاب سننے کے لیے کس طرح بیتاب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ بچوں کا جوش کہاں گیا، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیین، ہر صحابی نبی، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ پیر کرم اللہ الہی دلبر سائیں تشریف لائیں اور خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اسٹیج پر جلوگر اہل سنت کے مقتدر علماء کرام اور میرے پیارے دوستو بھائیوں، رب العالمین جل جلالہ جل شانہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے آج کی شب ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت نصیب کی اور اپنے حبیب کے ذکر خیر سننے کی سعادت عطا کی۔ آپ جتنی گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یقیناً آپ باوجود بھی ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھ کے جو مصلی، جو نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے 70,000 فرشتے اس کے رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہم صل علیہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ وہ فرشتے عرض کرتے میرے مولا اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، میرے مولا اس کی مغفرت فرما، میرے مولا اس کے درجات بلند فرما جو تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی ایک فرشتہ کس کے لیے دعا کر دے تو وہ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج آپ کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کتنا آپ کا بیٹھنا اچھا ہے، کتنی یہ محفل پیاری ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں،
बावजू बैठे हैं और उसके हबीब का जिक्र खैर, जिक्र मेराज सुनने के लिए इकट्ठे हैं। मैं आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, गौर और फिक्र के साथ मेरी तरफ मुकम्मल तवज्जो करके सुने, ताकि आपको भी मजा आए और सुनाने वाले को भी मजा आए। अल्लाह के पाक कलाम में सूरत नज्म की आगाज वाली आया करीमा इस फकीर ने आपके सामने तिलावत की, वन नज्म इदा हवा, कसम है सितारे की जब वो नीचे उतरे। इसमें ये आगाज है इस सूरत का हरफे वाव से, ये वाव हरफे जार है, ये कसम की माना में आता है। वन नज्म में रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मैं कसम उठाता हूं नज्म की, नज्म की, मालिकुल मुल्क जुल जलाल वल इकराम, खालिक अकबर अपने मुकद्दस कलाम में नज्म की कसम उठा रहा है कि मुझे कसम है नज्म की। इज़ा जब हवा उतरे, जब वो नीचे उतरे, मैं उस सितारे की कसम खाता हूं। अब ये नज्म क्या है जिसकी हमारा रब कसम उठा रहा है? इसकी 5 मानाएं हैं जो मुफस्सिरीन किराम ने तो और भी बहुत सारी मानाएं बयान की हैं, लेकिन 5 मानाएं जो हमारे समझने के लायक हैं कि हम अपने ज़हन में बिठाएं कि जिस चीज का अल्लाह कसम उठा रहा है वो क्या चीज है, वो नज्म। पहली माना ये है कि नज्म से मुराद सुरैया सितारा है। जब सुबह पूब फटती है तो एक सितारा मशरिक की तरफ से वो नमदार होता है, जब वो जाहिर होता है फिर गायब होता है तो सूरज जाहिर होता है। इस सितारे को सुरैया कहते हैं। इस नज्म से मुराद ये सुरैया का सितारा है। ये जब जलवा दिखाता है तो अंधेरे छट जाते हैं और उजाले निकल पड़ते हैं। अंधेरियां खत्म करने वाला ये सुरैया और रोशनी की नवीद देने वाला ये सुरैया का सितारा है, जो अंधेरों को उजालों में बदलने वाला है। मेरा रब उस सितारे का कसम उठा रहा है। और दूसरा तर्जमा यह है कि सितारे से मुराद हर सितारा है। जितने भी आसमान में सितारे हैं ये अल्लाह की कुदरत के मज़हर है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर सितारा अपने मदार में तैर रहा है। करोड़ों अरबों खरबों सितारे हैं, लेकिन हर एक का रास्ता अलग है। चलने का मिकदार, मेयार, रास्ता जुदा है। कोई किसी के साथ टकराव नहीं होता। कराची के लोगों, हमारे यहाँ गाड़ियां चलती हैं, कभी टकरा जाती हैं, कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे ये जो कहकशां है, सोलर सिस्टम, हमारा जो जमीन और सूरज और सितारे, जिस कहकशां में हम रहते हैं, इसमें भी अरबों सितारे हैं। ऐसी अरबों कहकशाएं हैं तो खरबों के तादाद में सितारे इस फजा में चल रहे हैं। आज तक ट्रैफिक जाम नहीं हुई, आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हर सितारा ये रब की कुदरतों का मज़हर है, अपने मालिक के जलवों का पता बता रहा है कि कोई बात है जो इस निज़ाम कायनात को चला रही है। हमारे सिंध के एक शायर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि किह बिन जोड़ी जोड़ आहे हिन जहान जी,
कमल पान ट्री पियो। वो कहते हैं कि जैसे ये फूल है ना, ये खुद ब खुद खिल पड़ता है, ये कायनात भी इस तरह खुद ब खुद पैदा हो गई, खुद ब खुद चल रही है। इसका पैदा करने वाला, चलाने वाला, इसका निजाम को चलाने वाला कोई नहीं है। महज इत्तेफाक के साथ ये कायनात पैदा हो गई, चल रही है। ये उन दहरियों का नजरिया है। वो कहते हैं कि कायनात का बनाने वाला कोई नहीं, चलाने वाला कोई नहीं। मैं पूछता हूँ कि क्या ये फूल बगैर पैदा करने वाले खुद बन सकता है? ये खुद खिल सकता है? इसमें ये रंग भरने वाला, जमीन में ये 3 रंग के फूल हैं। ये इसका रंग जुदा है, इसका रंग जुदा है, इसका रंग जुदा। एक ही जमीन में 7 खड़े हुए हैं। इसकी बू जुदा है, इसकी खुशबू जुदा है, इसका रंग जुदा है। अरे कोई तो जात है जो इसमें खुशबू भी भर रही है, इसमें रंग भी भर रही है। सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, साइंसदान, दानिश्वर इकट्ठे हो जाएं, एक ऐसा फूल नहीं बना सकते। हाँ, आर्टिफिशियल फूल बना रहे हैं, लेकिन उसमें ये चमक, ये दमक, ये लालाई, ये रानाई नहीं जो मेरे रब की कुदरत में रखी हुई है। अब नौजवानों के ज़हनों को खराब किया जा रहा है। कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद जहान ये चल रहा है। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर ये टिश्यू पेपर यहाँ रखा है, ये नहीं चल सकता चलाने वाले के बगैर। देखें, ये टिश्यू पेपर का डब्बा है, इसका 1.5 पाव या आधा किलो वजन होगा। पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। इसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, पोटेंशियलिटी चाहिए, कुव्वत चाहिए। ये इसको मैं उंगली अपनी के साथ चला रहा हूं। देखो चल रहा है ना। अगर वो ताकत हटा दी तो वो खड़ा हो गया, जहां था वही खड़ा हो गया। ये सूरज व शम्स तजरीन मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये करोड़ों टनों का सूरज है, ये खुद ब खुद चल रहा है। बोलो, कोई जात है जो चला रही है, कोई ताकत है, कोई कुव्वत है जो निजाम हस्ती को चला रही है। कभी इनका टकराव नहीं होता, कोई रुक नहीं जाता किसी की। देखिए ना, हमारी गाड़ी में पेट्रोल से भरवा के टंकी चलाता हूँ, 500-600 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर कहता है सही पेट्रोल पंप पे जाना है, तेल भरवाना है, गाड़ी नहीं चलेगी। ये सूरज, मेरी उम्र 60 बरस है, 60 बरस से मैं इसको चलते उभरते और डूबते देख रहा हूँ। आज तक ये किसी पेट्रोल पंप पर नहीं गया, किसी जगह से ईंधन इसने मैंने तो नहीं भरते हुए देखा। ये करोड़ों बरसों से चल रहा है तो चल रहा है। इसको एनर्जी कौन दे रहा है, ईंधन कौन दे रहा है, चलाने वाला कौन है? बोलो, वो साथ मेरे रब। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब स्कूल में वो बच्चों को कह रहे थे कि भाई देखो ये क्या है। बोला ये टेबल है। बोला ये क्या है? फूल है। देख रहे हो? बोला हाँ देख रहे हैं, फूल है। ये क्या है? बोला दीवार है। देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। ये क्या है? कुर्सी है। देख रहे हो? बोला हाँ देख रहे हैं, कुर्सी है। बोला ये क्या है? बोला ये वॉच है, घड़ी है। देख रहे हो? बोला हाँ देख रहे हैं। बोला ये क्या है? बोला कलम है। देख रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। बच्चों ने कहा हाँ देख रहे हैं, कलम है। तो उसने कहा अल्लाह देख रहे हो? बच्चों ने कहा हम तो नहीं देख रहे। तो मास्टर, वो कम्युनिस्ट मास्टर कहने लगा कि अगर होता तो नजर आता ना। ये कलम है, देखो है तो नजर आ रहा है, कुर्सी है तो नजर आ रही है, ये टेबल है तो नजर आ रही है, दीवार है तो नजर आ रही है, अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता?
یہ بچوں کا دماغ خراب کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا. استاد صاحب میں اگر آپ کو جواب دوں ناراض نہیں ہوگے؟ چھوٹا سا بچہ. استاد صاحب میں آپ کو جواب دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولا نہیں ناراض نہیں ہوتا، بتاؤ. تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور سارے بچوں کو کہنے لگا ہمارے استاد میں عقل ہے، نظر آتی ہے عقل. تو سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیکھ رہے. بولا اگر ہوتی تو نظر آتی نا. ابھی اس نے یہ قانون بتایا ہے، یہ قانون ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ ٹیبل ہے نظر آتی ہے تو ہے، کرسی ہے نظر آتی ہے تو ہے، عقل ہے تو دکھاؤ کہاں ہے عقل. ماسٹر نے کہا کہ ہاں بس اللہ بھی ہے پھر عقل بھی ہے. تو ہر ستارہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. رب کائنات نے فرمایا والنجم، میں ہر ستارے کی قسم اٹھاتا ہوں یہ ستارے میری قوتوں اور طاقتوں کا مظہر ہوتے. اور تیسری معنی والنجم، نجم کہتے ہیں. دیکھیں درخت دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک درخت ہے جس کا تنا ہوتا ہے، ایک درخت ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے. جی سندھی میں کہتے ہیں ول. جس طرح خربوزہ ہوتا ہے نا، خربوزہ تربوزہ، وہ تربوزہ اس کا درخت نہیں ہوتا، تنا نہیں ہوتا، وہ زمین پر پھیلی ہوتی ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو والے کہتے ہیں پھیل، وہ جو زمین پہ پھیلی ہوتی ہے. تو یہ جو پھیلی ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک درویش تھے، درویش. وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. بیل کی چھوٹی، اس میں اتنا بڑا تربوز، اور اوپر درخت جس کی چھاؤں میں سوئے ہوئے تھے نا، وہ درخت بہت بڑا تھا اور اس کا میوہ چھوٹا تھا. اب یہ دل میں کہہ رہا تھا وہ درویش، کہنے لگا کہ میرے مولا تو نے انصاف تو نہیں کیا. اتنا بڑا درخت ہے اور میوہ اتنا ہے، پھل چھوٹا ہے، اور بیل اتنی سی چھوٹی اور اتنا بڑا. میرے مولا یہ انصاف تو نہیں ہے. بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور ادھر سے ایک میوہ گرا اس کے جا کے سر پہ. بولا میرے مولا بس سمجھ آ گئی. تو یہ جو بیل ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا رنگ ہے، اللہ کی قدرت کا رنگ ہے. دیکھیں یہ خربوزہ میٹھا ہوتا ہے اور سندھی میں کہتے ہیں ٹور، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خردما. بہت کڑوا ہوتا ہے. ایک ہی زمین پر 1 انچ کا فاصلہ نہیں ہے. ادھر وہ خردما لگا ہوا ہے، ادھر وہ خربوزہ لگا ہوا ہے، دونوں اکٹھے ہیں. خربوزہ میٹھا ہے اور وہ خردما جو ہے وہ کڑوا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ دونوں کے بیل ایک جیسے ہیں، زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، ہوا فضا وہی ہے. اس میں مٹھاس کہاں سے آئی، اس میں کڑواہٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں یہ جو بیلیں ہوتی ہیں نا. اس لیے اس نجم بیل کو عربی میں نجم کہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا والنجم، مجھے ستارے کی قسم ہے، اس بیل کی قسم ہے جب پھیل جاتی ہے، یہ زمین پہ پھیلتی ہے، اس میں
میوے لگتے ہیں کہیں میٹھے کہیں کڑوے کہیں رنگ برنگی ہے کہیں بے رنگ ہے یہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی قسم اٹھائی عزیزان گرامی اور اس نجم کی دوسری معنی ہے النجم آپ نے یہی یاد کیا ہے ایک سورہ ہر ستارہ تیسرا جی اب چوتھی معنی اس بیل کی اس نجم کی چوتھی معنی جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے اس نجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرطبی میں اور تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں النجم سے مراد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اذا اسرا فی المعراج النجم سے مراد حضور کی ذات ہے اور ہوا سے مراد اس کا معراج کر کے واپس لوٹ کر آنا ہے یہاں یہ جو سورہ نجم کی آغاز والی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں میرے آقا کے ذکر معراج کو اللہ نے خود بیان فرمایا والنجم سے مراد میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا ہوا جب وہ نیچے اترے معراج کر کے سیرے مکان و لامکان کر کے جب واپس آئے جب حضور واپس جلوہ گر ہوئے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جس کا چہرہ چمکتا دمکتا ستارہ بن کر واپس لوٹ آیا تھا اللہ حق جاریہ سبحان اللہ اور اس نجم کی حضور علیہ السلام کو جو نجم کہا گیا اس میں رموزات ہیں اللہ کے اسرار ہیں پوشیدہ معارف ہیں کہ حضور کو نجم کہا گیا کیونکہ نجم کی ایک لفظی معنی ہوتی ہے جڑ نجم کہتے ہیں جڑ کو بنیاد کو اصل کو تو حضور نجم ہے یعنی حضور ساری کائنات کی جڑ ہے بنیاد ہے اصل ہے وہ جو حدیث ہے نا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا وہ نور جو اصل ہے وہ جو جڑ ہے وہ جو بنیاد ہے اس کو نجم کہتے ہیں اور وہ نجم محمد عربی ہے اب دیکھیں نجم کا ترجمہ ہوا جڑ پاڑ بنیاد اور ایک درخت کھڑا ہے آپ کے سامنے اس درخت کا تنا بھی ہے اس کی ڈالیاں ہیں شاخیں ہیں اس میں پھول ہیں اس میں پتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ درخت جو کھڑا ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہے بولو جڑ پہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا درخت اس کے سارے حصے نظر آ رہے ہیں جڑ نظر نہیں آتی کیا نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے اس کی طرح جو ابھی بتایا میں نے آپ کو واقعہ وہ کہتا ہے نظر نہیں آتے تو وجود نہیں ہے اس چیز کا میرے دوستو
وجود درخت کا اگر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ درخت کی جڑ ہے، تبھی تو درخت کھڑا ہے۔ دوستو یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، ستارے، فلک، عرش، کرسی، یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں، اس کی جڑ جو ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ سورج کا ابھرنا اور غروب ہونا، یہ چاند کا چلنا اور چاندنی روشنی دینا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ جڑ ہے جو ہے والنجم اذا ہوا۔ وہ جڑ میرے آقا کی ذات ہے۔ ساری کائنات، پوری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی، تو اصل وجود آمدی از نخست دگر ہرچ موجود شد فراتست۔ میرے محبوب تو ہر چیز کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور جو کائنات میں جلوے نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہی وجود سے پیدا ہوئے۔ اس لیے حضور کو والنجم کہا، کیونکہ میرے آقا اس کائنات کا بنیاد حضور کی ذات۔ اور آپ کہیں گے کہ حضور کو ستارہ کہا، چاند کہا ہوتا، چاند تو ہم بھی نہیں کہتے نا، اللہ کیوں کہے گا؟ ہم بھی چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا، ارے یہ کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت صاحب بھی تشبیہ نہیں دیں گے نا چاند سے، تو اللہ کس طرح تشبیہ دے گا چاند سے؟ پھر آپ کہیں گے سورج کہاں ہوتا، سورج تو بڑا ہے، چمکتا ہے۔ دوستو سورج کبھی رحمت ہے، کبھی زحمت بھی ہو جاتا ہے، سورج کبھی نفع دیتا ہے، کبھی اسی سورج سے انسان تڑپ رہے ہوں گے۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہ پتنگوں کی طرح کٹنے والے، جلنے والے انسان، یہی تو سورج ہوگا نا جو جلانے والا ہوگا۔ یہ سورج کبھی رحمت ہے، کبھی زحمت بن جاتا ہے، لیکن میرے آقا کو تو سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ایسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جو چیز کبھی زحمت ہو سکتی ہے، جس میں وہ قہر کا، غضب اور قہر کا عنصر بھی موجود ہے، جس کو عذاب کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے آقا کو اللہ نے اس چیز سے تشبیہ نہیں دی۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا۔ ستارے کی قسم، تارے کی قسم، وہ تارا، چمکتا ہوا تارا محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا جس طرح رات کی اندھیری میں آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، چمکتے ہیں اور مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو ستارے دیکھ کر منزل ملتی ہے، ستارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے آقا کا مکھڑا اس ستاروں سے بھی زیادہ چمکتا ہوا، ہدایت کا، روشنی کا، لوگوں کو راستہ دکھانے والا چہرہ میرے آقا کا والنجم اذا ہوا۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے مکھڑے کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے ابھر رہا ہے۔ جب اندھیری رات میں میرے آقا آتے تھے تو حضور کے رخساروں کی روشنی ایسی چمکتی تھی کہ اس مجلس میں، اس گھر میں کبھی چراغ روشن کرنے کی، بتی بجلی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور کو میں مکے سے اٹھا کر اپنے قبیلے بنو سعد لے گئی نا تو
تو خدا کی قسم مجھے اپنے گھر میں دیا جلانے کی دیپ جلانے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ حضور کے رخساروں سے جو روشنی نکلتی تھی. حسین چہرو لال لبڑا یہ گلن میں گلاب بنائے جانے جانا او شاہ شاہ جگنے میں تو جو سی جواب نائے جدہ نہاری کھلی کھکاری دلیوں ہزارے حبیب بٹھاری چکر ڈٹھیجے مٹھائی جی جھلک ڈٹھیجے مٹھائی جی حشر جو انتے حساب نائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ جس نے میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھا ان سے پوچھو کہ حضور کا حسن کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اور یہ ظالم یہاں کہتا ہے نبی ہمارے جیسا تھا ہماری طرح تھا. ارے تو کیا جانے تجھے پوچھنا کتھے میرے علی مشتاق رکھی کتھے جالڑیاں اجس یا رسول اللہ یا رسول اللہ اجس متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگری اجنے نانایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ. ان سے پوچھو نا ان سے پوچھو نا جو مکھڑے کا جلوہ دیکھ کے بیٹھے ہیں. ہائے ہائے واجمل سبحان اللہ سبحان اللہ. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش وسدا وچ ملک عرب. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردے کتیاں نال ادب. اعتراض کرتے ہیں کہ سگے مدینہ کیوں لکھتے ہو کیوں کہلواتے ہو. وہ تو کہتے تیرے درد کتیاں نال ادب. والنجم اذا ہوا ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترے. بات تو ہونی چاہیے جانے کی لیکن یہاں تو بات اترنے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کا جانا تو جانا ہے لیکن آنا اسے اور بھی زیادہ. حضرت ادریس جنت میں گئے
بولا اب تو باہر نہیں نکلوں گا تو واپس نہیں جاؤں گا. جنت میں جائے پھر واپس آئے, اللہ کا جلوہ دیکھے, مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کے قربتوں میں جائے پھر واپس آئے, یہ تو بڑی بات ہے. حضور کا واپس آنا, امت کے لیے دعائیں مانگنا, غلاموں پر نظر کرم کرنا کہ رب نے فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. میرے معبود کیوں میں ان کو عذاب کروں, کیسے عذاب کروں جن میں تو موجود ہے. حضور کو تو پتا تھا نا, اُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی, مجھ پر میری امت کے سارے اعمال پیش کیے گئے. تو حضور کو پتا تھا کہ قوم موسیٰ والوں نے صرف ہفتے والے دن کی بے حرمتی کی تو وہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی, اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے اس اونٹنی کی بے حرمتی کی